انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سبحان اللہ ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہم پر کہ ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کی بہار نصیب کرنا۔ یہ وہ مقدس اور پاک مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا روزہ جو بندہ رکھے، اللہ تعالی جس وقت وہ افطار کرتا ہے روزہ، اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو پھر یہ ہمارے لیے رحمت ہوئی ہے نا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، من صام رمضان المبارک کا روزہ رکھا مگر ہو مومن۔ اب یہ قید ہمارے آقا علیہ السلام سامنے لگا، روزہ رکھے مگر ہو مومن اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ پتہ چلا کہ بے ایمان بھی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر بے ایمان روزہ نہ رکھتے ہوتے تو آقا قید نہ لگاتے کہ روزہ رکھے اور وہ مومن۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، جو آقا کی عزت پر، ناموس پر، آپ کی نسبت پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے، کیونکہ رب العالمین جل شانہ کو تو محبوب کی نسبت پیاری ہے۔ آپ دیکھو نا، رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یہ سورت مکیہ ہے، فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ ہمارے آقا عرض کرتے ہیں مولا
शहर तो सारे तेरे हैं, तू इस शहर की कसम क्यों उठाता है? फरमाया वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हालांकि उस शहर पाक में बैतुल्लाह शरीफ है, बहुत बड़ी अजमत है बैतुल्लाह की। हमारे आका का फरमाने ज़ीशान है कि मन नाज़रा इलल काबत ईमानम व तस्दीकन खरजा मिनल खताया का यौमिन वलदत उम्मुह। मैं जिस शख्स ने काबा को देखा नाज़रा मगर हो मोमिन, काबा को देखने की बात की ना तो कैद लगाई कि देखना तो सबने है मगर मुफीद उसके लिए होगा, जज़ा उसको मिलेगी जो मोमिन। काबा को देखने के लिए आगे ईमान की कैद लगाई, और जब अपने गुंबद खजरा कब्र अनवर की बात आई तो वहां ये नहीं फरमाया कि मन नाज़रा इला कबरी, जिसने मेरे रोज़ा पाक को देखा, ये नहीं फरमाया। फरमाया मन ज़ारा कबरी, मदीना मुनव्वरा आए और मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की नियत करके आए। कब्र अनवर की रोज़ा पाक की ज़ियारत की नियत, और ज़ियारत की नियत करके जाने वाले मोमिन होते हैं। इसलिए कैद नहीं लगाई कि ईमान वाला हो तो ज़ियारत, ईमान नहीं है वो तो कहते हैं कि गुंबद खजरा को देखना ही शिरक है, बिदअत है, मत देखो इसकी तरफ। और हमारे आका फरमाते हैं मन ज़ारा कबरी, जो ज़ियारत की नियत से मदीना मुनव्वरा आए कि मैं जा रहा हूँ और आका के गुंबद खजरा की ज़ियारत। इसलिए जो आशिक लोग हैं, मुहिब लोग हैं ना, मस्जिद नबी शरीफ में एक जगह है जिस पर छतरियाँ लगी हुई हैं, आगे है मुझे, आशिक लोग छतरियों के नीचे जाके बैठते हैं। क्यों? कि छतरियों के नीचे बैठने वाले को गुंबद खजरा की ज़ियारत होती है। आका ने फरमाया जो ज़ियारत की नियत से आए और गुंबद खजरा की ज़ियारत करे, वाजबत लहू शफाअती, ये नहीं फरमाया कि वो बिदअती हो गया, वो मुशरिक हो गया ना, फरमाया वाजबत लहू शफाअती, मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो। जिसने गुंबद खजरा की ज़ियारत की तो फरमाया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और पता है शफाअत का मुस्तहिक सिर्फ मोमिन है, मुनाफिकों के लिए शफाअत नहीं है, काफिरों के लिए शफाअत नहीं है, शफाअत है सिर्फ मोमिनों के लिए। पता चला गुंबद खजरा की ज़ियारत करने वाला शफाअत का मुस्तहिक हो गया, वाजिब हो गई शफाअत, और शफाअत होती है मोमिनों के लिए। तो नतीजा ये निकला कि ज़ाहिर गुंबद खजरा जब भी मरेगा उसका खात्मा ईमान पे होगा, जब भी मरेगा उसका खात्मा ईमान पे होगा, क्योंकि शफाअत वाजिब हो गई है। तो वजूब शफाअत का तकाजा ये है कि वो मोमिन मरेगा और क़यामत के दिन उठेगा तो मेरे आका उसकी शफाअत फरमाकर जन्नत में ले जाएगा। अब जरा गौर कीजिए भाई कि गुंबद खजरा को ये अजमत क्यों मिली? गुंबद खजरा को, कब्र अनवर को ये अजमत क्यों मिली? इसलिए कि हमारे आका उसमें जलवा फरमा, हमारे आका उसमें जलवा फरमा है।
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے اس گنبد خضرا، اور بیرونی نسبت ہے۔ گنبد خضرا میں میرے آقا کا، ہمارے آقا کا خون شامل نہیں، گنبد خضرا ہمارے آقا کا جسم کا حصہ نہیں، بیرونی نسبت حاصل، اس کا دیدار ایمان پہ خاتمہ ہونے کی ضمانت دے رہا۔ تو جس جسم کی نسبت کی وجہ سے گنبد کو اتنی عظمت ملی، بتاؤ اس جسم کا مقام کیا ہوگا؟ اس جسم کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر جن کے لیے میرے آقا فرمائیں فاطمہ تو بدعۃ منی، آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور یہ سیدہ پاک کا یوم وصال ہے۔ غور کریں، آقا نے فرمایا سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ راکعہ ساجدہ سیدہ تو نساء العالمین، سیدہ تو نساء الجنہ، خاتون جنت، ملکہ قیامت، مخدومہ کائنات، ام الحسنین، بانو مرتضی، نور چشم مصطفیٰ، سلام اللہ علیہا۔ فاطمہ الزہرا کے لیے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جسم کا حصہ۔ اور اگر پڑھو بدعۃ منی تو پھر ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر پر زندگی کا انحصار ہے۔ اگر جسم سے بیرونی نسبت ہو جائے تو اس کی زیارت سے تو خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے اور شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور جو خود جسم کا حصہ ہو، جن کے جسم حضرات محترم، سبحان اللہ، یہ تاجدار ختم نبوت کے جسم کا حصہ ہے فاطمہ۔ اگر سیدہ زہرا کے نعرے کا جواب دیا ہے تاجدار ختم نبوت تو اس کا نعرہ قبول نہیں، ورنہ ہمارے آقا کا نعرہ تو ہے ہی نعرہ۔ ہم سیدہ کے مقابلے میں نہیں لگاتے، ہم لگاتے ہیں عقیدت کے ساتھ۔ ہمارے بھائی نے نعرہ لگایا نا، یہ مقابلے میں نہیں لگایا، دل سے عقیدت کے ساتھ۔ اور بھائی اہل سنت و جماعت ہی تو ہیں جو میرے آقا کے تاج کو بھی مانتے ہیں، ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، ورنہ پہلے نعرے لگتے تھے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج بھی زندہ باد، تخت بھی زندہ باد، اور تاج والا اور تخت والا زندہ نہیں۔ اب بھی یہی عقیدہ ہے منحوسوں کا، لیکن ہم اہل سنت و جماعت جن کے دلوں میں محبت رسول ہے، ہمارا نعرہ یہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت۔ تو جناب بندہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم اس نعرے کے ساتھ تخریب کاری نہیں کرنا چاہتے، بے شک ہم اس نعرے کے ساتھ فساد نہیں پھیلانا چاہتے، بے شک ہم اس نعرے کے ساتھ دہشت گردی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا اللہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے، بے شک ہمارے آقا بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ بے شک میں کس کی بات کر رہا تھا؟ تاجدار ختم نبوت کے جسم کا حصہ، اور وہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کہ جو آقا کی بارگاہ میں جب بھی آئیں، دن میں اگر وہ 10 مرتبہ بھی آئیں،
ہر مرتبہ جب سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں آقا کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بابا غور کریں، آقا جن کے لیے کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. رب العالمین محبوب کا ادب سکھاتا ہے صحابہ کو. بے شک. لا تقولوا رائنا، اور کئی مقام پر ادب سکھایا. اور ہر کوئی میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں، چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں، چاہے وہ جناب بدری احدی ہوں، چاہے وہ سارے صحابہ ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ. کیونکہ آپ شب معراج گزرے، سارے نبی مسجد اقصی میں میرے آقا کی تعظیم کے لیے کل کائنات تعظیم کرتی ہے مصطفیٰ کی، اور میرے آقا تعظیم فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. جب بھی بی بی پاک آتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے، سبحان ان کو اپنے مقام پر بٹھاتے، پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے، اللہ. ہاتھ چومتے، سبحان اللہ. دنیا کو دکھاتے کہ فاطمہ الزہرا کا تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے. فاطمہ تو بدعۃ منی، من اکذبا فقط اکذبنی، یریبنی ما ارابہا، یوزینی ما آذاہا. فرمایا یہ میرے جسم کا حصہ ہیں، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس شے نے ان کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. جناب بندہ اس لیے ان کے آداب بہت ضروری ہیں. وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شان والی بیٹی، جن سے میرے نبی کی نسل اللہ نے جاری فرمائی، جن کا نکاح خود اللہ نے فرمایا. فرمایا محبوب میں نے فاطمہ الزہرا کا نکاح آسمانوں پر علی سے کر دیا ہے، تم زمینوں پہ کر دو. اب اندازہ لگائیں جس جوڑی کا انتخاب رب کرے وہ جوڑی کیسی ہوگی. اس لیے علی و مرتضیٰ کو بھی کروڑوں سلام، سیدہ زہرا پاک کو بھی کروڑوں سلام. یہ میرے نبی کی نسل کی اصل ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ نے جس نبی کی نسل دنیا میں جاری فرمائی اس کی اپنی پشت میں رکھی، اس کے اپنے سلب میں رکھی، اپنی پشت میں. اور جو میری نسل دنیا میں رب جاری فرمائے گا وہ پشت علی کی ہوگی، بطن زہرا کا ہوگا، اولاد مصطفیٰ کی. اسی لیے الحسن والحسین ہما ابنایا من فرق بینی و بین آلی بعلی فہو کذا و کذا. فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، حسن سے بھی میری نسل چلے گی، حسین سے بھی میری نسل چلے گی. اس لیے سید صرف وہ کہلا سکتا ہے. یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ بلاد ہند پاکستان ہے، ہندوستان ہے، اس سرزمین پر سید اس کو کہتے ہیں جو حسن پاک کی اولاد ہو یا حسین پاک. اب تو بہت لوگ بننے شروع ہو گئے نا، اب بہت لوگ بننے شروع ہو گئے، ورنہ یہ لقب جو ہے نا سید والا یہ حسنی کو ملا ہے یا حسینی کو. عرب کی سرزمین پر انہیں اشراف کہتے ہیں، جو حسنی حسینی ہو انہیں اشراف کہتے ہیں. تو جناب بندہ آقا کی نسل ان دو پاک ہستیوں سے
بے شک بے شک نسل چلنی تھی نا میرے آقا کی، علی کو بھی پاک بنایا، سبحان اللہ زہرا کو بھی پاک بنایا۔ سبحان اللہ کیا بات علی کیسے پاک ہے؟ مسجد نبی میں سرکار بیٹھے ہیں اور ساتھ مولا علی بیٹھے ہیں، فرمایا یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ۔ میں علی جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، سن لیں، جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کب واجب ہوتا ہے، فرمایا کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں۔ کیوں؟ جسم ناپاک ہو جاتا ہے، عارضی جسمانی ناپاکی لاحق ہو جاتا ہے۔ ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری وغیروں کا علی میرے اور تیرے سوا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے آج تک نہیں کہا کہ کہو سبحان اللہ، کہو نہ، بات سمجھ آئے تو کہو۔ جس کے دل میں عقیدت علی ہوگی، عقیدت دارا ہوگی، وہ ان کی عظمت سن کے خود کہے گا سبحان یار نعرے نہ لگاؤ، ٹائم تھوڑا ہے، 2 منٹ رہ گئے سارے، اور میں نے آج یہاں سے جلدی نکل جانا ہے کیونکہ میں نے پہنچنا ہے پنڈی، رات قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہاں محفل ہے، رمضان پاک ہے، یوں تو چاہے جس وقت بھی بندہ پہنچے لیکن افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کھجوریں رکھ لیتا گاڑی میں، لیکن راستے میں لے لوں۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا میرے اور تمہارے سوا، پتہ چلا جو کیفیت تمام افراد انسانیہ کے جسموں کو عارضی ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ میرے نبی کا جسم ناپاک ہوتا ہے، نہ علی کا جسم ناپاک، سبحان اللہ۔ اور سیدہ زہرا کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو نسوانی عوارضات لاحق نہ ہو، سبحان بے شک نہ مانا نہ بچہ پیدا ہونے کے بعد، کیا بات وہ بھی ہر وقت پاک ہے۔ پاک کیوں نہ ہو یار؟ جسم مصطفیٰ کا حصہ جو ہو، نہ جسم نبی نہ پاک ہوتا ہے، نہ جسم زہرا نہ پاک، یہ سب پاک ہیں، پاک۔ بے شک پوچھو اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار سے، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب طرح نور۔ اللہ تعالیٰ عقیدت نصیب فرمائے۔